मौलाना साहब टांग के अवाम पूछते हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप टांग को इस्लामाबाद बनाएंगे। मौलाना साहब टांग के अवाम पूछते हैं वो दिन कब आएगा जब टांग के अवाम को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर होगा। मौलाना साहब टांग के अवाम सवाल पूछते हैं कि टांग के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी की यकीन दहानी आपने कराई थी, वो कब मिलेगी। मौलाना साहब टांग के अवाम पूछते हैं कि बुनियादी सेहत की सहूलियात उनको कब मिलेगी। मौलाना साहब टांग के अवाम ये भी पूछते हैं कि क्या उनके बच्चे इसी तरह तालीम के बग़ैर रहेंगे, उनको बुनियादी तालीम की ज़रूरियात और सहूलियात कब मिलेंगी। मौलाना साहब टांग के अवाम पूछते हैं कि जब आप इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास नहीं हैं, जब आप इस तकलीफ़ की घड़ी में उनके पास नहीं हैं, तो फिर आप कब आएंगे। गुज़श्ता रोज़ टांग से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मज़दूर का इंटरव्यू शाया हुआ जिसके हाथ में बेलचा था और एक मुतासरा घर के ऊपर वो बैठा था और वो बता रहा था कि हम दिहाड़ीदार मज़दूर हैं और हमारा मज़दूरों का अपना ग्रुप है जिसको हम बेलचा ग्रुप कहते हैं। टांग की गिरदोनवा में हम रहते हैं। जब हमें मालूम हुआ कि टांग में सैलाब से मुतासर लोग मुश्किल में हैं तो हमने अपने घरों से सामान उठाया, हमने मेरे घरों से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान उठाया, उसमें चीनी, घी, आटा और दीगर सामान था। तो हम इस मुतासरा इलाकों में अपने मुतासरीन भाइयों की इमदाद के लिए पहुंच गए हैं। जब वसाइल ना होने के बावजूद हम पहुंच सकते हैं तो ये वसाइल रखने वाले लोग, हेलीकॉप्टरों पे आने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आने वाले लोग, जिनके लिए सफ़र कोई मायने नहीं रखता, तो ये क्यों नहीं पहुंच सकते। इनके एक आवाज़ पर पूरी ज़िली इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में पहुंच सकती है। इनकी जमात पड़ी है वो पहुंच सकती है, तो हम तक कोई नहीं पहुंचा है। हम बेलचा ग्रुप फ़ख्र से इन मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। मौलाना साहब बेलचा ग्रुप भी आपसे सवाल करता है कि हमने भी आपको वोट दिया था। मैं हाँ बख्तावर खान लगारी कर नौरंग तुगाल करेंदा पिया ए पई दे विच 2-4 दिन पहले फ्लड आए न्यूज़ दा असा मौके ते वंज के डिठे ओ शहर तबाह थी गए, उन्हें लोगों को बड़ा नुकसान पहुंच गए। असा तो दिहाड़ियां भनियां, असा मजदूर बेलचा पाल्टियां, असा तो उन्हें लोगों ने इमदाद नहीं की। घर दे आटे चीनियां घिन गए, कपड़ा थिगड़ा बालों का जेरा सारा वास ही 2-3 दिन वेंदे रहे। उन्हें लोगों ने बड़ी हिम्मत मारी है। असा ए असद महमूद साहब का पता करें इस्लामाबाद जो बैठे तो सारे वोटा के पास थी कि इन्होंने लोगों का जाके पता ही नहीं किया। आ वन तू इतना दौरा ला देख देखो इन्होंने लोगों के क्या हालात है। वोटा ते इलेक्शन के टाइम तू इतना आना सारे बुआ ते सारे गलियां ते सारे बुए फनने सारे वोटा के पास थी कि तू सीट ते बैठे तो इन्होंने लोगों के आके तू फेरे ही ना मरेंदा, चक्कर ही ना मरेंदा, जालिम इंसान आ। देखो इन्हें लोगों का पता था कर बाल लुढ़ गए, फोतियां थी गए, घर ढह गए, कितने नुकसानात गरीबां ने पहुंच गए, बे माली जानी मतलब घर बहुत तवान थी गए। असा तो गरीब आवाम जेरी शहवास फरे आटा दाना चीनी गिन गए। 3 बार मजदूर बेलचा पाल्टी है असा वहाँ के उन्होंने लोगों को कढ़े से उन्होंने हिम्मत की थी से तू जाले मुताहिर कंडीशना ते पिए ते पता ही नहीं कीता। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान खान और आप देख रहे हैं रिजवान खान यूट्यूब चैनल। मौलाना असद महमूद MNA ज़िला टांग आपसे टांग की आवाम सवाल पूछते हैं। मौलाना साहब अगर आपके घर में भूख हो तो आपको मोहल्ला अच्छा लगेगा। मौलाना साहब अगर आपके मोहल्ले में भूख हो तो आपको शहर अच्छा लगेगा। और मौलाना साहब अगर आपके शहर में भूख हो तो आपको मुल्क की फ़िक्र होगी। तो सबसे पहले यह आपको अपने मोहल्ले की, अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए। टांग की आवाम आज भी वैसे ही बेयारो मददगार है जो 2018 के इलेक्शन से पहले थी। इस उम्मीद से उन्होंने आपको वोट दिया था कि आप एक नौजवान क़यादत हैं, आप एक मजहबी जमात से आपका ताल्लुक़ है और टांग में आप टांग के अवाम की किस्मत को बदलेंगे, टांग के अवाम की महरूमियों का ख़ात्मा करेंगे, टांग में बुनियादी सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन उनका ये दावा, उनकी ये उम्मीद नाउमीदी में बदल गई जब मुश्किल की घड़ी में आपने उनका ना तो हाल पूछा और ना ही आपकी जमात ने उनका कोई पुरसान हाल किया। अब जो कि जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान से जो सैलाबी रेले आए तो वो टांग को बहा कर ले गए। 10,000 लोग इस सैलाबी रेले से मुतासिर हुए हैं और बेयार मददगार खुले आसमानों तलक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौलाना साहब
آپ سے ٹانک کے عوام سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس امید سے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں آپ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور ٹانک کے عوام کی داد رسی کے لیے، ٹانک کے عوام کی تسلی کے لیے دو لفظ بھی آپ نہ نکالیں؟ ٹانک کے عوام آج بھی جوڑوں اور گدلا پانی پی رہی ہیں، سیلاب کا پانی پی رہے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے منوراٹو پی رہے ہیں۔ ٹانک کے عوام یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آپ نے تو گھر کا، آپ نے تو چھت کا، آپ نے تو چادر چار دیواری کا وعدہ کیا تھا، آپ کے دور میں تو آج ٹانک کے عوام کی سروں سے چھت اور چار دیواری بھی چلی گئی ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مزدور لوگ جو کہ دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ ضروریات زندگی کا سامان اکٹھا کر کے ان متاثرین بھائیوں کے لیے پہنچ رہے ہیں، مگر آپ وسائل کے ہونے کے باوجود، آپ صوبائی وزیر مواصلات ہونے کے باوجود اپنے شہر، اپنے حلقہ ٹانک میں ایک چکر بھی نہ لگا سکیں۔ الیکشن کے دن ہو تو ان دنوں میں گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آپ ووٹر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹانک کے عوام پوچھتے ہیں، آج اس مشکل کی گھڑی میں موسم خرابی کا بہانہ بن جاتا ہے، آج اس مشکل کی گھڑی میں ملک کی سیاسی صورتحال کا بہانہ بن جاتا ہے، آج اس مشکل کی گھڑی میں آپ کا اسلام آباد سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب الیکشن کے دن ہوں تو یہی ٹانک کے عوام ہوتے ہیں، یہی ٹانک کے لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ کا ایک ایک گھر پہ جانا اور کہیں دمبے ذبح کرنا، کہیں دعائیں خیر دینا، پھر تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ووٹر کی عزت اور ووٹر کی اہمیت آپ کو یاد رہتی ہے۔ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب آپ ٹانک کو اسلام آباد بنائیں گے؟ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام پوچھتے ہیں وہ دن کب آئے گا جب ٹانک کے عوام کو پینے کا صاف پانی میسر ہوگا؟ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام سوال پوچھتے ہیں کہ ٹانک کے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی یقین دہانی آپ نے کرائی تھی، وہ کب ملے گی؟ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام پوچھتے ہیں کہ بنیادی صحت کی سہولیات ان کو کب ملے گی؟ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے بچے اسی طرح تعلیم کے بغیر رہیں گے؟ ان کو بنیادی تعلیم کی ضروریات اور سہولیات کب ملیں گی؟ مولانا صاحب، ٹانک کے عوام پوچھتے ہیں کہ جب آپ اس مشکل کی گھڑی میں ان کے پاس نہیں ہیں، جب آپ اس تکلیف کی گھڑی میں ان کے پاس نہیں ہیں، تو پھر آپ کب آئیں گے؟ آپ کی جماعت کب آئے گی؟ میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں، گزشتہ روز ٹانک سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک مزدور کا انٹرویو شائع ہوا، جس کے ہاتھ میں بیلچا تھا اور ایک متاثرہ گھر کے اوپر وہ بیٹھا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ ہم دیہڑی دار مزدور ہیں اور ہمارا مزدوروں کا اپنا گروپ ہے جس کو ہم بیلچا گروپ کہتے ہیں۔ ٹانک کی گرد و نواح میں ہم رہتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ ٹانک میں سیلاب سے متاثر لوگ مشکل میں ہیں، تو ہم نے اپنے گھروں سے سامان اٹھایا، ہم نے گھروں سے ضروریات زندگی کا سامان اٹھایا، اس میں چینی، گھی، آٹا اور دیگر سامان تھا، تو ہم اس متاثرہ علاقوں میں اپنے متاثرین بھائیوں کی امداد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ جب وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم پہنچ سکتے ہیں، تو یہ وسائل رکھنے والے لوگ، ہیلی کاپٹروں پہ آنے والے لوگ، بڑی بڑی گاڑیوں پہ آنے والے لوگ، جن کے لیے سفر کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ان کے ایک آواز پر پوری ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں پہنچ سکتی ہے، ان کی جماعت پڑی ہے وہ پہنچ سکتی ہے، تو ہم تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ ہم بیلچا گروپ فخر سے ان متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، بیلچا گروپ بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے بھی آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے بھی آپ پر اعتماد کیا تھا، آپ نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ نے ٹانک کے عوام کو ویسے نظر انداز کیا ہے جو ماضی میں دیگر سیاستدان کرتے آئے ہیں، ماضی میں دیگر سیاسی پارٹیاں کرتی آئی ہیں، تو آپ اور ان میں کیا فرق رہا ہے؟ جب سے آپ جیتے ہیں، آپ نے اسلام آباد کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اسلام آباد میں آپ نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ووٹ آپ ٹانک سے لیتے ہیں اور رہنا پسند آپ اسلام آباد میں کرتے ہیں، بات آپ ٹانک کے مسائل کی کرتے ہیں اور مزے اسلام آباد میں لیتے ہیں، بات آپ ٹانک کی عوام کی بنیادی سہولیات کی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے دفاتر میں اپنا وقت گزارتے ہیں، بات آپ عوام کے مستقبل کی کرتے ہیں اور اپنا مستقبل روشن کر رہے ہیں، بات آپ ٹانک کی محرومیوں بھی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹانک کی عوام کو بھول جاتے ہیں، تو یہ دورہ معیار کیوں؟
2023 کے الیکشن میں آپ نے پھر عوام کے سامنے آنا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا لاجک پیش کریں گے؟ کیا اس وقت چند منصوبے لے کر آئیں گے، چند ترقیاتی منصوبے لے کر آپ عوام کو پھر راضی کریں گے؟ تو اب عوام سوال پوچھتے ہیں، اب عوام باشعور ہو گئے ہیں، اور عوام کھوکھلے داموں اور کھوکھلے نعروں کے اس پہ نہیں آتے ہیں۔ عوام کو فوری ضروریات، فوری مسائل کا حل چاہیے۔ عوام کو ٹانک کے عوام کو خاص طور پر پینے کا پانی چاہیے، ٹانک کے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات چاہیے، ٹانک کے عوام کو بنیادی صحت کی سہولیات چاہیے، ٹانک کے عوام کو بنیادی تعلیم کی سہولیات چاہیے، ٹانک کے عوام کو جینے کا حق چاہیے، جو اسلام آباد کے لوگوں کو حاصل ہے، جو لاہور کے لوگوں کو حاصل ہے، جو کراچی کے لوگوں کو حاصل ہے، جو پشاور کے بڑے شہر، پشاور جیسے بڑے شہر کے لوگوں کو حاصل ہے، جو آپ لوگوں کو حاصل ہے، وہ ٹانک کے ہر خاص و عام کو وہ سہولیات بھی چاہیے، وہ ضروریات زندگی بھی چاہیے، اور جینے کا حق بھی چاہیے۔ مولانا اسد محمود صاحب، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ حلقہ آپ کا ہے، یہ حلقے کے عوام آپ کے ہیں، اور یہاں کے عوام کے حقوق کے ذمہ دار آپ ہیں، یہاں کی سہولیات کی فراہمی آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، یہاں صحت کی سہولیات کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی داد رسی بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے۔ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر، سیمینارز میں کھڑے ہو کر، یا ملک کے دیگر امور پر بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنا، عوام کی ضروریات کو پورا کرنا اور عوام کے دکھ درد میں شامل ہونا بہت مشکل ہے۔ مولانا اسد محمود صاحب، ٹانک کے عوام آپ سے بہت سخت نالاں ہیں، آپ کی کارکردگی سے مایوس ہیں، اور اپنا جو انہوں نے آپ سے ایک امید لگائی تھی وہ بھی ان کو تکلیف دے رہی ہے، اور سخت ناامیدی پھیل گئی ہے، کیونکہ 2023 کا الیکشن ہے۔ اب عوام احتساب الیکشن میں کرتے ہیں، بڑے بڑے نام آئے اور وہ چلے گئے، اور یہی عوام ہیں، رہیں گے، جو ووٹ کی پرچی کے ذریعے نہ تو اسمبلی تک جانے دیتے ہیں اور نہ ہی اقتدار کے مزے لینے دیتے ہیں، بلکہ سیدھا پھر گھر میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس وقت سے ڈریں، اور اپنے حلقے کے عوام کی مجبوریوں، اپنے حلقے کے عوام کی ضروریات اور اپنے حلقے کے عوام کی مجبوریوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ٹانک کے عوام اس مصیبت کے گھڑی میں آپ کے منتظر ہیں کہ کب ان کا MNA آئے گا اور ان متاثرین سیلاب کے لیے امداد لائے گا، ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے کوئی پیکج لائے گا۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ یہ کب ہونا ہے اور متاثرین کی امداد کیسے ہوگی، تاکہ ان کی داد رسی ہو اور آپ اپنا حق ادا کر سکیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے دن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔